दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत जो है वो बंद गली में इस वक्त दाखिल हो चुकी है और इमरान खान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर जंग लड़ने का फैसला कर लिया है कि डू और डाई, आर या पार। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला इमरान खान और ये मामला जो है वो इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर दाखिल हो चुका है, जिसके बाद हालात खुदा ना खास्ता ये खदशा पैदा हो चुका है कि पाकिस्तान में एमरजेंसी या मार्शल लॉ की सूरत हाल जो है वो ना पैदा हो जाए, फिर गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। तो अब दमादम मस्त कलंदर हो चुका है। और जो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान ने DGISI जो नदीम अंजुम है और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के खिलाफ एक इंतहाई खतरनाक खत लिख डाला है, जिसने इस वक्त ताकत के ईवानों में हलचल में चाकर रखती है। और DGISI कौन होते हैं? मैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हूं। इमरान खान ने कश्तियां जला दी हैं और इस वक्त जो मामला और सवालात उठना शुरू हो चुके हैं, उस खत की मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि खत किसको लिखा गया है, खत में क्या लिखा गया है, और फिर DGISI का कोर्ट मार्शल, ये सवाल भी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर लिया गया है। अब ये कार्रवाई बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने इसको गौर से सुनना है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से तबले जंग बजाया और इमरान खान सुरखरू हो चुके हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर जो उनके खिलाफ भी इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए हैं, तारीखी रिमार्क्स दिए गए हैं, और उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें ये कहा कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही और पीछे से हुक्म जो है वो आ जाता है पुलिस वालों को। और फिर उन्होंने ISPR से मुखातिब हुआ, उन्होंने कहा कि फौज में आप लोग कोर्ट मार्शल करते रहे हैं अपने अफसरान का, तो इसका मतलब यह है कि हर इदारे में कोई ना कोई काली भेड़ होती है। तो उस काली भेड़ से मुराद ये नहीं है कि इदारा जो है वो 2 नंबर है। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अगर मैं इंडिविजुअल पर तनकीद करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जनाब इदारे को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी जानिब ISPR भी इमरान खान की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना जो है वो फ़र्ज समझते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा पाकिस्तान के इदारों को करना चाहिए, क्योंकि ये हालात बंद गली की जानिब जा रहे हैं जो कि अवामी मफाद में नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने 4 मुतालबात जो हैं वो पूरी कौम के सामने रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हैं और फिर नाज़रीन इकराम अपने इदारों के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और मेजर जनरल फैसल नसीर जो कि DGC इंटरनल विंग ISI के जो हैं इस्लामाबाद में बैठे डर्टी हैरी जिनको इमरान खान साहब कहते हैं, तो मेजर जनरल फैसल को उन्होंने कहा कि ओहदे से बरतरफ करना चाहिए। ये पहला मुतालबा उन्होंने रखा है। दूसरा मुतालबा उनका ये है कि जुडिशल कमीशन को शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करना होंगी। तीसरा मुतालबा इमरान खान साहब का है कि साजिश या मुदाखलत जुडिशल कमीशन को साइफर पर भी तहकीकात करना होंगी। चौथा मुतालबा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आजम स्वाति के मामले पर तहकीकात करना होंगी। ये बहुत हसास किस्म का मामला, बड़ा सेंसिटिव मामला है कि आजम स्वाति के साथ जो कुछ हुआ और वो जिस तरह से धड़े मार कर रोते रहे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल छुट्टी के रोज़ एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजम स्वाति और उनकी अहलिया जो है वो उनकी वीडियो कोयटा की नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट लॉजेस में नहीं ठहरे थे बल्कि जुडिशल एकेडमी में ठहरे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर नहीं आती। और फिर उस सबके बाद जुडिशल एकेडमी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बयानात को बेबुनियाद करार दिया और बताया कि उनके पास रहाइश की कोई जगह जो है वो मौजूद नहीं है। यानी कि जो आजम स्वाति साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉजेस में ठहरे थे, जहां पर जजेस ठहरते हैं, फार्मर और सिटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रेस रिलीज स्पेशल ब्रांच की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो जारी किया था, जिनके बाद ये मामला गंभीर हो गया है कि जो स्पेशल ब्रांच है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से झूठ बोला है और इस झूठ की सजा इंतहाई खतरनाक हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस झूठ के ऊपर एक्शन लेता है और गलत बयानी की गई है। तो ये पहली खबर आप स्क्रीन के ऊपर देखें।
عمران خان نے آرام کرنے کی بجائے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں اور وکلا کا اجلاس طلب کر لیا۔ یہ ساری سچویشن اچانک سے تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ ایف آئی آر سمیت لانگ مارچ کے حوالے سے آج بات کی جائے گی، اور عمران خان کو ڈاکٹرز نے 10 روز تک آرام کرنے کی ہدایت جاری کی تھی، لیکن عمران خان صاحب سیاسی سرگرمیوں کا انہوں نے آغاز جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور آج ان کا بہت امپورٹنٹ اجلاس بھی ہے۔ اور اس سب کے بعد ناظرین کرام پرویز خٹک صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آج رات سے اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیں گے، اور منگل سے خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع سے مارچ شروع ہو جائے گا۔ تمام ارکان اسمبلی اور بلدیاتی نمائندوں کو پارٹی قیادت نے لانگ مارچ کی ہدایت جاری کر دی ہے، اور عمران خان ہر روز شام 4:30 بجے ویڈیو لنک سے چاروں صوبوں میں کارکنان سے خطاب بھی کیا کریں گے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ لانگ مارچ کے تمام جلوس 11 سے 14 دنوں تک راولپنڈی تک پہنچیں گے، اور راولپنڈی میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ اور آج بھی جناب پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تو رات کے کچھ اہم رابطے بھی ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو منانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کو بیک فوٹ پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان کا سنگل لائنر مطالبہ ہے کہ اب تو جو پہلے وہ کہتے تھے کہ انتخابات ہو، اب انہوں نے کہا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر کو عہدے سے برطرف کرو، رانا ثناءاللہ کو عہدے سے برطرف کرو، اور شہباز شریف کو بھی عہدے سے برطرف کرو، میں تب جا کر پیچھے ہٹوں گا کیونکہ انہوں نے میرے پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اور اس سب کے بعد ناظرین کرام اب عمران خان صاحب تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو عمران خان نے کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا، جو پہلی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف سپریم کمانڈر کو خط لکھ دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ معاملہ انتہائی خطرناک رخ اختیار کر چکا ہے۔ یہ خط کس کو لکھا گیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اور سوال پھر یہ پیدا ہو گیا کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کا کورٹ مارشل ہو جائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال یہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ صدر پاکستان کو جو خط لکھا گیا ہے وہ سپریم کمانڈر ہیں، وہ تمام چیفز کے سربراہ ہیں، تمام فورسز ان کے انڈر آتی ہیں، تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے۔ تو جناب ایمن، اب معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ جو خط آیا ہے یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، جس میں عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو قوم جو ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے جاگ چکی ہے، اور اس سب کے بعد جب سے ہماری حکومت کو گرایا گیا ہم نے ہراسمنٹ کا سامنا کیا، ہم پر غلط الزامات لگائے گئے، ہمیں جو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا، ہمارے کارکنان کو اریسٹ کیا گیا، اور انٹیریئر منسٹری بار بار مجھے ڈیتھ کے تھریٹس دیتے رہی، مجھے قتل کرنے کے تھریٹس ملتے رہے، اور آئی واز انفارمڈ اے پلاٹ آف اسیسینیٹ ٹو می۔ اور عمران خان نے کہا کہ مجھے انفارمیشن ملی کہ شہباز شریف نے، انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ نے، اور میجر جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی آئی ایس آئی، ان تینوں نے مل کر مجھے قتل کرنے کا ایک سازش جو ہے وہ تیار کی تھی اور میرے پر ایک حملہ کروایا۔ ساتھ ہی انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ آرٹیکل 2432 کے تحت جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اس کے تحت جو ہمارے صدر پاکستان ہے وہ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہیں، تمام آرم فورسز جو ہیں وہ ان کے انڈر آتی ہیں، تمام چیف آف آرمی سٹاف جتنے بھی دوسرے مسلح افواج کے سربراہان ہیں وہ بھی جناب سپریم کمانڈر کے انڈر آتے ہیں۔ تو انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے، ملک کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کا سربراہ پریس کانفرنس سے مخاطب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ ایسے پریس کانفرنس کرنے آئے تھے جس میں انہوں نے عمران خان کے جو سائفر کا بیانیہ ہے اس کو جھوٹا قرار دیا، عمران خان کے جتنے بھی بیانات تھے ان کے خلاف جا کر انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے، انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم میری آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی گفتگو میڈیا کو جاری کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اب آپ نے یہاں پر پوری گیم سمجھنی ہے کہ وزیر اعظم کی محفوظ گفتگو پر نقب لگانے کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ خط ہے کہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور کس نے یہ کی ہے، کس طرح سے ڈی جی آئی ایس آئی نے کیوں میرے خلاف پریس کانفرنس کر دی ہے۔ میں پاکستان کی عوامی جماعت کا سربراہ ہوں اور پاکستان کا عوامی لیڈر ہوں، تو ڈی جی آئی ایس آئی نے آئین کے خلاف ورزی کر دی ہے۔ تو اس سب کے بعد جب آئین کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو کیا اس سب کے بعد کورٹ مارشل ہوگا ڈی جی آئی ایس آئی کا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیا ان کے اوپر کارروائی ہوگی؟ اب جو واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف پریس کانفرنسز کرتی ہے یا کرواتی ہے، اور ان کے خلاف عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ اور اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل باجوہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور بڑی کارروائی کا اعلان، جس کے بعد طبل جنگ بچ چکا ہے، اور پھر عمران خان پر قاتلانہ حملے کے اوپر بھی جو نوٹس لیا گیا ہے، جس کے خلاف میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف جو تاریخی ریمارکس دیے گئے ہیں آج،
وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی آنکھ کھل گئی، اور سب سے پہلے تو انہوں نے بات کی جو اعظم سواتی کا کیس ہے اس کے اوپر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعظم سواتی کیس پر بھی اعظم سواتی صاحب کو طلب کر لیا ہے، اور اس کے اوپر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمیں اس کیس کے دوران اعظم سواتی سے وہ مکالمہ انہوں نے کیا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت دردناک ہے، آپ کا کیس ہیومن رائٹ سیل میں ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ ہیومن رائٹ کے خلاف ورزی کے اوپر آئین کے مطابق کیا سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ اعظم سواتی نے 2 لوگوں کے نام لیے ہیں، ایک سیکٹر کمانڈر فہیم، دوسرا ڈی جی سی ISI جو میجر جنرل فیصل نصیر ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کی والدہ کا خط موصول ہو چکا ہے، اور ارشد شریف کے قتل کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور کینیا سے جو رپورٹ آ رہی ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنی کارروائی کا آغاز کر دیں گے۔ اور تیسرا، عمران خان پر جو آج قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے، اور میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف تاریخی ریمارکس دے دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، ہماری پنجاب پولیس ہے جو پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے، تب بھی ہم FIR درج نہیں کروا پا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ شہباز شریف کے خلاف کروا لیں، آپ رانا ثناء اللہ کے خلاف FIR درج کروا لیں، لیکن آپ میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف FIR درج نہیں کروا سکتے۔ پولیس کہتی ہے کہ ہمیں پیچھے سے آرڈرز ہیں، جبکہ IG پنجاب جو ہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سب کو طلب کر لیا، اور پنجاب حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا، سپریم کورٹ میں جو IG پنجاب ہیں انہوں نے اپنے ریمارکس دیے کہ جناب ہمیں پنجاب حکومت نے عمران خان پر حملے کی FIR درج کرنے سے منع کر رکھا تھا، یعنی کہ چودھری پرویز الہی یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ نے میجر جنرل فیصل نصیر پر FIR درج نہیں کرنی، IG پنجاب اور پولیس کو عدالتی تحفظ دیں گے، معاملے پر از خود نوٹس نہیں لے رہے، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم بصورت دیگر از خود نوٹس بھی لیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، اور پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا IG پنجاب کو عمران خان پر حملے کی FIR درج کرنے کا حکم 24 گھنٹے میں FIR درج کریں ورنہ سو موٹو نوٹس لیں گے۔ قومی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، آج پاکستان کے سب سے بڑی عدالت میں عمران خان صاحب کو قومی لیڈر قرار دے دیا گیا، تو 24 گھنٹے میں عمران خان کے پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو جن کے نام عمران خان صاحب لے رہے ہیں ان پر FIR درج ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر ناظرین کرام معاملہ گھمبیر ہو گیا ہے، اور مونس علائی صاحب نے باقاعدہ طور پر اعتراف جرم کیا کہ جی ہاں ہم نامعلوم افراد کے اوپر جو ہے وہ FIR درج کرنے سے روک رہے تھے، یعنی کہ نامعلوم افراد تو نہیں رہا، عمران خان صاحب نے ببانگ دہل میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو آج عمران خان صاحب نے اس پر اپنا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جس میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، 1-on-1 ملاقات ہو رہی ہے، جس پر IG پنجاب کا جو موقف ہے عدالت کے سامنے اس کو دیکھا جا رہا ہے، لانگ مارچ کی سیکیورٹی کو دیکھا جائے گا۔ جو اعظم سواتی کا معاملہ ہے وہ تو ہیومن رائٹس میں ہے، اور آئین کے مطابق ہیومن رائٹس کے خلاف سنگین ورزی کے الزامات ہیں میجر جنرل فیصل نصیر کے اوپر مبینہ طور پر، تو اگر ان کے خلاف یہ الزامات سچ ثابت ہو جاتے ہیں جس طرح سے اعظم سواتی صاحب فرما رہے ہیں، تو ان کی ویڈیوز ریکارڈ کرنا اور پھر لیک کرنا، تو آئین کے مطابق میجر جنرل فیصل نصیر کو کیا سزائے موت ہوگی، کیونکہ ہمارا آئین تو یہی بتاتا ہے کہ اس کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل پر لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔